Lend Lease and military aid to allies in the early years of World War II. तो लैंड लीज ये रोजवेल्ट के ज़माने में अमेरिका ने एक लॉ इंट्रोड्यूस कराया था जिसके थ्रू अमेरिका ने एलाइज के लिए यानी यूके, यूएसएसआर और उनके इत्तेहादी जो कि जर्मन और जापान के अगेंस्ट में जंग लड़ रहे थे उनको मिलिट्री एड्स यानी उनको फौजी इमदाद मुहैया किया था जिसमें दूसरी चीज़ें भी कई प्रोवाइड किए गए थे और ये एक तरह से यूँ कह सकते हो कि आप उधार में इमदाद दिया जाता था और उसका रिटर्न जो है ना कैश में या डॉलर में पेमेंट की का मुतालिबा नहीं किया जाता था। तो ये इमदाद ज़्यादातर यूके को मिला था जो कि एक्सेस पावर के खिलाफ भरपूर जंग में हिस्सा ले रही थी लेकिन उनके पास वसाइल की कमी होती जा रही थी। तो ये प्रोग्राम स्पेशली यूके की मदद के लिए इंट्रोड्यूस कराया था और दूसरे एलाइज के लिए भी इसके थ्रू इमदाद दिए गए थे। अब इस प्रोग्राम के लिए जो है ना आपको पता है रुकावटें मौजूद थे क्योंकि 1930s के पीरियड में यूएसए आइसोलेशन पॉलिसी फॉलो कर रही थी और एलाइज की या फिर किसी भी दूसरी जो ग्लोबल दुनिया में जितने भी दूसरे कंट्रीज है उनकी मदद करना या किसी जंग में हिस्सा लेने से गुरेज कर रहे थे। इसी वजह से ही तो अमेरिका लीग ऑफ नेशन का भी हिस्सा नहीं बना था क्योंकि वहाँ पे ये माना जाता था कि इस तरह से कहीं अमेरिका ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के दरमियान में इन्वॉल्व ना हो जाए। अब जब यूरोप में जंग स्टार्ट हो गई 1939 में तो रोजवेल्ट ने ये कहा कि अगरचे यूएस की पॉलिसी न्यूट्रल है, कानून के मुताबिक यूएस की पॉलिसी न्यूट्रल है, लेकिन वो हर अमेरिकन को ऐसा नहीं कहेगा कि वो अपनी सोच में भी न्यूट्रल रहे। तो रोजवेल्ट ज़ाती तौर पे उन अक़वाम की मदद करने की ख्वाहिश रखता था जो नाज़ी जर्मनी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे और उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी। और इन कंट्रीज़ के अंदर हम देखें तो यूके बिलखुसूस सबसे ज़्यादा अहम था क्योंकि बहुत हद तक उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी और जो रिसोर्सेज वो लेते उनको भी उनके इवज़ भी देने के लिए उनके पास हार्ड कैश की कमी थी। बहुत सारे रिसोर्सेज की उनको ज़रूरत थी जिनमें मिलिट्री सामान की ज़रूरत थी, खुराक की ज़रूरत थी, रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत थी और उनके लिए उनको ख़रीदने के लिए उनके पास हार्ड कैश की कमी थी। तो यूके के लिए सबसे ज़्यादा इमदाद की ज़रूरत थी और अमेरिकन लॉ के मुताबिक उन कंट्रीज़ की मदद करने की गुंजाइश मौजूद नहीं थी क्योंकि वो इन स्टेट ऑफ वॉर थे। तो रोजवेल्ट ने ये कहा था कि अगरचे लॉ के मुताबिक अमेरिका न्यूट्रल है लेकिन वो हम हर अमेरिकन को ये नहीं कह सकते कि वो अपनी सोच में भी न्यूट्रल है। तो ये एक इशारा था अपकमिंग पॉलिसी की तरफ। अब जो लैंड लीज एक्ट था, लैंड लीज एक्ट के लिए जो रुकावटें थी वो बेसिकली 3 तरह थी। एक लॉ के थ्रू, दूसरा मिलिट्री की अपोजिशन थी और इन सब से बढ़ के पब्लिक ओपिनियन इसके हक में नहीं था। लॉ के लिए हम देखें तो 2 इम्पोर्टेंट लॉज थे जो इस एक्ट के राह में बहुत बड़े रुकावटें थी। उनमें सबसे पहले न्यूट्रलिटी एक्ट ऑफ 1939। अब न्यूट्रलिटी एक्ट ऑफ 1939 के मुताबिक ये था कि अमेरिका जंग करने वाले ममालिक के लिए चीज़ें दे सकता है लेकिन वो कैश एंड कैरी बेस पे, यानी पैसे दे सामान ले। ये उसूल रखा गया था जो उन कंट्रीज़ के लिए जो कहीं न कहीं लड़ाई में इन्वॉल्व थे। तो उनको वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री सामान खरीदते वक्त पैसे दे के सामान उठा सकते थे वहाँ से।
تو کیش اینڈ کیری بیس پہ یہ ایکٹ انٹروڈیوس کرایا گیا تھا 1939 میں، جسے ہم کہتے ہیں نیوٹرلٹی ایکٹ آف 1939۔ اب اس کے علاوہ دوسرا جو قانون جو اس قانون کے راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا وہ تھا جانسن ایکٹ آف 1934۔ اب جانسن ایکٹ آف 1934 کے مطابق امریکہ کسی بھی ایسی کنٹری کے لیے مدد نہیں دے گا جس نے پرانے قرضے پے نہیں کیا ہو، یعنی جو ڈیپٹس اس کے ہے نا، ڈیپٹس پرانے پے نہیں کیا ہو، تو ایسی کنٹری کے لیے امریکہ امداد نہیں دے گا۔ لیٹ سپوز اگر ایک کنٹری نے پہلے کچھ قرضہ لیا ہے اور وہ قرضہ امریکہ کو ریٹرن نہیں کیا ہے تو اس کنٹری کے لیے امریکہ امداد نہیں دے گا۔ تو یہ ایکٹ تھا جانسن ایکٹ آف 1934، جس کے تحت ان ڈیپٹس کو روکا، مطلب ان کنٹریز کے لیے قرضہ دینے سے امریکہ کو روکا گیا تھا۔ اب ورلڈ وار 1 کے دوران بہت سارے کنٹریز نے امریکہ سے قرضہ لیا تھا اور وہ ریٹرن نہیں کیا تھا، ان میں سب سرفہرست میں یو کے تھا۔ یو کے نے ورلڈ وار 1 کے دوران امریکہ سے بہت زیادہ قرضہ لیا تھا لیکن وہ ریٹرن نہیں کیا تھا، تو اس کے لیے بھی جانسن ایکٹ جو ہے نا یو کے کو کسی بھی طرح کی امداد دینے سے روکتا تھا۔ اب اس کے بعد دوسری، یہ دو ہو گئے لا کے تھرو ریسٹرکشنز۔ اب تیسرا جو چیک تھا وہ اپوزیشن فرام ملٹری تھا، یعنی امریکہ کی افواج اس طرح کی کسی بھی طرح کی امداد کے دینے کے حق میں نہیں تھے۔ اس وقت کے امریکہ کے جو چیف تھے، آرمی چیف مارشل یہ کہتے تھے کہ ہمیں یو کے کی امداد دینے سے بجائے ہم ریسورسز کو ہم اپنے انڈر میں رکھ کے، ہمیں چاہیے کہ ہم ریسورسز کو ہم اپنے انڈر میں رکھ کے ویسٹرن ہیمسفیئر کی ڈیفنس پہ لگا دیں۔ کیوں؟ معذرت کے ساتھ، وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جیسے ہی فرانس سرنڈر کر دے گی، جیسے ہی فرانس فال ہوگی فرانس کی، اس کے فوراً بعد یو کے نے بھی گرنا ہے۔ اب جب یو کے گر جائے گی تو ہم جتنے ریسورسز یو کے کو دے رہے ہیں وہ سارے کے سارے جرمنی کے انڈر میں چلے جائیں گے، اور ہم نے جس کو دیا ہے، ہم جس کو مدد دے رہے ہیں وہ خود جو ہے نا ڈاؤن ہو جائے گا اور وہ سارے ریسورسز دوسرا ان سے اٹھائے گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہمیں یو کے کی مدد دینے کے بجائے ان ریسورسز کو خود ویسٹرن ہیمسفیئر کی سیکیورٹی پہ لگا دیں۔ تو اسی طرح سے ملٹری کی طرف سے بھی اپوزیشن موجود تھی اس لا کے لیے۔ تیسرا جو سب سے سخت اپوزیشن تھی وہ پبلک اوپینین، یعنی لوگ کسی بھی طرح سے یو کے کی ایسی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یو کے کی مدد کرنے کے مطلب ہم ورلڈ وار 2 کے حصہ بن گئے، اور ہمیں اس طرح کی کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے جو جنگ ہماری نہیں ہو، کیونکہ پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ جارج واشنگٹن نے بھی اپنے فیئر ویل اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ امریکنز کو کہا تھا کہ وہ یورپ کے کسی بھی معاملے میں مداخلت نہ کریں، خود کو اس سے الگ رکھے۔ تو اس لیے بھی پبلک اوپینین اس کے حق میں نہیں تھا۔ تو جب یہ لا پاس کرنے کے لیے روزویلٹ کو سب سے بڑے یہ 3 چیلنجز کا سامنا کرنا تھا، ان 3 چیلنجز کو فیس کرنا تھا۔ ایک لا میں ریسٹرکشنز موجود تھے، ملٹری کی طرف سے اپوزیشن موجود تھی، اور پھر پبلک اوپینین اس کے حق میں نہیں تھی۔ اب ذرا روڈ ٹو ایکٹ یعنی راستہ، کہ اس ایکٹ کو پاس کرنے کے لیے کس طرح سے راستہ ہموار کیا گیا۔ ان میں سب سے پہلے سپٹمبر 2 1940 کو ایک ایگریمنٹ سائن ہو گئی یو کے ساتھ، یہ ہو گیا ڈسٹرائرز فور بیسز ایگریمنٹ۔ اب امریکہ یو کے کو ڈسٹرائرز دے گا اور یو کے اس کے بدلے میں اپنے ملٹری بیسز یو ایس اے کے حوالے کر دے گا، یعنی ڈسٹرائرز فور بیسز ایگریمنٹ۔
یہ سائن ہو گیا 2 سپٹمبر 1940 کو۔ اب اس ایگریمنٹ کے تحت امریکہ اپنے 50 ڈسٹرائرز دے گا، اور وہ ڈسٹرائرز ذرا آؤٹ ڈیٹڈ قسم کے پرانے سے ڈسٹرائرز یو کے کو دے گا۔ اس کے بدلے میں یو کے سائبیریا اور نیو فاؤنڈ لینڈ میں ایئر بیسز، نیول بیسز یو کے امریکہ کے حوالے کر دے گا۔ اس ایگریمنٹ سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، اوریجنلی چرچل نے ان ڈسٹرائرز کو ایز اے گفٹ مانگا تھا، یہ کہا تھا کہ یہ ڈسٹرائرز آپ ہمیں گفٹ کر دو، لیکن روزویلٹ نے یہ کہا کہ اگر میں یہ گفٹ کر دیتا ہوں آپ کو، تو اس کے لیے اس گفٹ کے کرنے کی وجہ سے مجھے ملٹری کی بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ملٹری کی مخالفت سے بھی بڑھ کے پبلک اوپینین کی مخالفت ہوگی، لوگ میرے اس ایکٹ کے اگینسٹ میں ہوں گے، یہ میں امداد جب دوں گا تو لوگ میرے خلاف ہوں گے، تو میں یہ امداد اس طرح سے نہیں دے سکتا، تو اب اس امداد کو دینے کے لیے ایک جواز ہمیں چاہیے۔ تو جواز یہ کہا کہ 99 ایئرس کے لیے، 99 ایئرس کے لیے آپ ہمیں اپنے بیسس حوالے کر دو، تو اس کے بدلے میں ہم ملٹری سامان آپ کو مہیا کر دیں گے، یہ کہا روزویلٹ نے۔ تو اب اس طرح سے امریکہ نے اپنے 50 ڈسٹرائرز یو کے حوالے کر دیے، اس کے بدلے میں پیسے نہیں لیا، بلکہ سائبیریا میں اور نیو فاؤنڈ لینڈ میں ملٹری بیسز کو اپنے پاس لے لیا، اور اب وہ سائبیریا اور نیو فاؤنڈ لینڈ کے ملٹری بیسز امریکہ یوز کر سکے گا۔ اب یہ ایک جو ہے نا ویلڈ سی ریزن ملٹری کے سامنے بھی رکھ دی گئی کہ آپ نے ویسٹرن ہیمسفیئر کی سیکیورٹی کے لیے آپ کو یہ بیسز چاہیے، اور یہ بیسز آپ کو یو کے حوالے کر دے گا، اس کے بدلے میں جو آؤٹ ڈیٹڈ سے ڈسٹرائرز ہیں وہ 50 آؤٹ ڈیٹڈ سے ڈسٹرائرز ہم یو کے دے دیتے ہیں۔ تو یوں جو ہے نا ایک چیز جو پہلے جانسن ایکٹ اور نیوٹرلٹی ایکٹ آف 1939 کی وجہ سے رکاوٹ تھی، وہ رکاوٹ تھوڑا دور ہو گئی اب جب ڈسٹرائرز فار بیسز ایگریمنٹ کامیابی سے پاس ہو گیا، اور ملٹری کی طرف سے بھی لوگوں کی طرف سے بھی اس کی مخالفت نہیں کی گئی۔ اب اس کے بعد نیکسٹ ایگریمنٹ کرنا تھا لینڈ لیز ایگریمنٹ۔ ہوا یہ کہ دسمبر 1940 کو چرچل نے روزویلٹ سے یہ کہا کہ آپ ہمیں جو امداد دو گے، ہم اس امداد کے عوض اس کی پیمنٹ ہم نہیں کر سکتے۔ تو روزویلٹ نے پھر اس کے لیے ایک لا دسمبر 17 1940 کو انٹروڈیوس کرا لینڈ لیز کے نام پہ۔ اب لینڈ لیز کے ایکٹ کے تحت کیا طے ہوا؟ اس کے تحت یہ طے ہوا کہ یو ایس الائز کو، اس میں یو کے سب سے زیادہ ریسیو کر رہا تھا، لیکن دوسرے بھی کنٹریز اس میں شامل تھے، تقریباً 30 سے زائد ممالک تھے جن کو یہ امداد مل رہی تھی۔ ان کنٹریز کو ملٹری ایسیٹس، ملٹری ایکوپمنٹس، وار کے ایکوپمنٹس، فوڈ، شیلٹر کے لیے اور دوسری چیزیں پرووائڈ کرے گا۔ اب ان کے بدلے میں جو پیمنٹ ہوگی وہ امریکہ کیش پیمنٹ یعنی آن دی اسپاٹ پیمنٹ نہیں مانگے گا، بعد میں وہ پیمنٹ کر دے گا۔ اب بعد میں جب وہ پیمنٹ کریں گے تو وہ بھی یہ لازمی نہیں کہ وہ ڈالر میں پیمنٹ کرے، بلکہ وہ کسی اور طریقے سے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اب جو 1920s اور 1930s کے درمیان الائز کے آپس میں جو قرضے تھے، ڈیبٹس باقی تھے، ان کی جو ڈیٹا ہے اس سے یہ لگتا تھا کہ یورپ کے جو بینک کرپٹ نیشنز ہیں شاید وہ قرضہ پیمنٹ نہیں کر پائے، اس لیے جو ہے نا ایک لمبی نیگوسیشن کے بعد آرٹیکل نمبر 7 کو لینڈ لیز ایگریمنٹ کے اندر انسرٹ کیا گیا، جس کے تحت یہ کہا گیا کہ
آپ جتنا بھی قرضہ لیا جاتا ہے اس کے بدلے میں کنسیڈریشن دی جائے گی. تھینک یو فار جوائننگ. ٹیک کیئر. گڈ بائے.